अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क का सबसे बड़ा इशू इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती लग रहा है। ये तैनाती कैसे होगी, किसकी होगी और कब होगी, इस वक्त हर तरफ यही बहस जारी है। अफवाहें हैं, क्या साराइयां हैं जो गर्दिश कर रही हैं, जिसमें से हकीकत का तयन करना मुश्किल हो रहा है। सियासी जमातें एक दूसरे पर इस तैनाती को मुतनाज़े और सियासी बनाने के इल्जामात भी लगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने फायदे के लिए कर रही है। यह मुजवज़ा तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। यह तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का एजेंडा जल्द शफाफ इंतखाबात थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौज को भी पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज अपनी एक ट्वीट में कहा कि इस तकर्री के ज़िमन में सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और वो जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इदारे को नुकसान होगा। साथ ही साथ आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। अगरचे इस मुलाकात का मकसद वजीर खजाना की तरफ से सदर मुमलिकत को मुआशी मामलात पर ब्रीफिंग देना बताया जा रहा है, लेकिन रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का अहम पैगाम सदर मुमलिकत को पहुंचाया और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि आईनी और कानूनी अमूर पर डेड लॉक नहीं होना चाहिए। हुकूमत के पास इस तैनाती के लिए अब चंद ही रोज बचे हैं। सियासी कशीदगी का ये जो माहौल है, क्या उसमें ये तैनाती गैर सियासी रह सकेगी? ये तैनाती सियासी कौन बना रहा है? एक तो प्रोग्राम में ये इशू है जिसके ऊपर जो है वो बात करनी है। दूसरा इशू तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है जो रावलपिंडी के हदूद में दाखिल हो चुका है। दूसरे मरहले में इसको 9 दिन हो गए हैं और खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि वो कल यानी हफ्ते के रोज अपने रावलपिंडी पहुंचने और आगे के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के इजलास भी जारी हैं कि आगे क्या करना है। इमरान खान ने भी आज कहा कि वो अपने मौलजीन से मशवरा करेंगे और फैसला लेंगे। तहरीक इंसाफ आगे क्या करने वाली है, क्या मुज़ाकरात से ये जो डेडलॉक है इसका कोई हल निकलेगा? एक तो प्रोग्राम में आज इसके ऊपर भी जो है वो बात होगी। तो बहरहाल ये हमारे आज के इश्यूज हैं जिन पर प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। अली परवेज मलिक साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून से, वो आज की इस बहस में हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अली परवेज मलिक साहब बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस बहस में हमारे साथ शामिल हो गए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अली परवेज मलिक साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये क्या आपको लगता है, ये प्रेशर बहुत है, बयानात बहुत सारे हैं, लेकिन ये तैनाती अब बड़ा कम वक्त हुकूमत के पास जो है वो बचा है। क्या आपको लगता है कि इस सारे माहौल के अंदर एक ऐसी तैनाती होगी जो गैर सियासी भी होगी, काबिल कबूल भी होगी, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो एक ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक बड़ा मुश्किल कोई फैसला जो है वो ले रही है, हालांकि है तो ये तैनाती, तो ये काम जो है वो अच्छे तरीके के साथ हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये आपने अपने इब्तिदाइये के अंदर 2 इश्यूज को टच किया है। एक तो ये जो रियासती तैनाती है और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च है। देखें, इन दोनों चीज़ों का मेरी नज़र के अंदर, आइन के अंदर, कानून के अंदर हल मौजूद है। हमें जो आज इसहाक डार की साहब की तरफ से जो पेशरफ्त हुई है ना, उसको वेलकम इसलिए करना चाहिए कि जो हमारी माशी लैंडस्केप इस वक्त हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है ना, और जिसकी जो सूरत हाल के डायरेक्ट इम्पैक्ट एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर आएगा। अगर हमने उन मसाइल को हल करना है तो हमें सबको एक एक कदम पीछे लेने की जरूरत है। ये वो सोच है जिसको देखते हुए मैं इसहाक डार साहब ने जो आज अलवी साहब से मुलाकात की है और बाकी के जो पार्टीज के रहनुमाओं से वो मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें इस चीज को देखना चाहिए क्योंकि हमारे पास सीरियस चैलेंजेस ऑन दी होराइजन है। तो मैं सिर्फ ये लैंडस्केप बिल्ड करना चाहता था जिसके अंदर ये गुफ्तगू को आगे चलाऊंगा।
اب جو تعیناتی کا معاملہ ہے دیکھیں اس کے اندر عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کے اندر وہ سارے کا سارا پروسیجر جو ہے کوڈیفائی کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ جو تعیناتی ہے یہ ریسٹرکٹڈ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دا سینئر موسٹ جو آپ کے فوج کے جو جرنیل ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہماری نظر کے اندر تو ہر جرنیل جو اس لیول کے اوپر رائز کرتا ہے وہ 30 40 سال کی سروس کے بعد اس مقام پہ کر پہنچتا ہے۔ میری نظر میں تو وہ سارے ایکولی کمپیٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا ہے، اب یہ اس کا پریروگیٹو ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی کمپریہنشن اور ان کی آپس میں ویو لینتھ کس طرح سے سیٹل کرتی ہے، کیونکہ آفٹر آل یہ ایگزیکٹو ہیڈ کو ہی یہ سارے کے سارے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یہ اس کے متحد ہوتے ہیں اور اس کی منشا کے مطابق آگے چلتے ہیں اور پاکستان کی آئین اور اس کے جو خطرات ہیں ان کے سامنے دفاع کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ مارجنل چوائسز ہوتی ہیں بٹوین مسٹر اے اور مسٹر بی، تو ہمیں اس ساری چیز کو اتنا زیادہ ہوا بنانا نہیں چاہیے۔ ہمیں جس چیز کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ خطرات ہیں جو ہمارے سامنے منڈلا رہے ہیں، اور میں امید یہ کروں گا کہ پریزیڈنٹ علوی صاحب جو ڈار صاحب نے آج ان کے سامنے جو ایک ایفرٹ کی ہے اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے، اور ہم ان چھوٹی چیزوں سے اپنا دھیان ہٹا کے جو اصلی لوگوں کے مسائل ہیں اس کے اوپر آپس میں مل کے اس ملک کو جو اس مشکل ڈگر سے نکال سکیں گے، اور اس کے بعد ایونچولی تو دیکھیں الیکشن ہی ہونے ہیں، وہ 5 مہینے بعد ہوں، 6 مہینے بعد ہوں، سال بعد ہوں، تو یقیناً یہی راستہ جس کے سامنے چلنا چاہیے۔ کوشش ہے، دیکھیے علی بھائی یہ جو ڈار صاحب والی کوشش ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریچ آؤٹ جو ہے وہ کس معاملے کے اوپر کر رہی ہے؟ کیا تعیناتی کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ریچ آؤٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں تحریک انصاف نے اپنا پوائنٹ پرسن جو مذاکرات کے لیے ہے وہ تو علوی صاحب کو بنایا ہوا ہے، تو اور علوی صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات کی تصدیق آج جو ہے وہ عمران خان نے بھی اپنی گفتگو کے اندر جو ہے وہ کی ہے، تو کیا یہ جو ہے ملاقات تعیناتی کے سلسلے میں تھی یا پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ اور ایشوز تھے جن کے اوپر جو ہے وہ ڈار صاحب جو ہے وہ صدر سے بات کرنے گئے تھے؟ دیکھیں رحمان بھائی، میری جو اپنی ذاتی انفارمیشن یا سوچ اس معاملے کے اوپر وہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہم سب جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریاستی مفادات کے اوپر سیاست نہیں کر سکتے، ہم ان کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور ڈار صاحب یہ اسی سلسلے کے اندر آگے لے کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ ریاستی تقرری ہیں۔ میں نے آپ سے اوپننگ میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ جو معیشت کے معاملات ہیں اس کے اوپر اس قسم کی بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی حکومت اپنے اون کے اوپر وہ نہیں کر سکتی، تو آپ کو وہ ماحول بنانا اتفاق رائے کا جس کے اندر آپ اپنا جو بہترین راستہ اختیار کر سکیں، اور اس ملک کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے اس وقت وہ پہاڑ کی طرح ان کے کندھوں کے اوپر گرے ہوئے ہیں، ان معاملات کو حل کر سکیں، اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا یہ اس کی طرف ایک ایفرٹ ہے۔ اچھا، مگر اس تعیناتی کو آپ کی نظر میں یہ سیاسی ایشو کیوں بن گیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مجھے نہیں روٹین میٹر تو شاید اس کو جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، یا اگر کہہ سکتے ہیں تو آپ رہنمائی فرما دیجئے، لیکن یہ دیکھ رہے ہیں بیانات عمران خان کے پچھلے 10 دن سے جو ہے وہ اس پر بیانات آ رہے ہیں، حکومت نے بھی ایک بڑا ایسا لگتا ہے جیسے اپنے کارڈ جو ہیں وہ بڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، کبھی اس پر قانون بدلنے کی بات ہوتی ہے حکومت کہتی ہے پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ کنفیوژن کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے، اور اس کو اگر یہ پولیٹیکل ہو رہا ہے ایشو تو کون اس کو پولیٹیکل کر رہا ہے؟ دیکھیں رحمان بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر بہت سے ایکسیسز ہوئے ہیں جس کے اندر جو ہماری یہ جو ریاست کے جو کردار تھے انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشنل لیمٹس کے بیونڈ انہوں نے وہاں پہ انکروچ کیا ہے، تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے بہت زیادہ سیاسی جماعتیں سینسٹیو ہوتی ہیں جب اس قسم کی کوئی تعیناتی آتی ہے، اور ہمیں جو آج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج نے ایز اے ریاست کا ادارہ یہ اپنا انٹروسپیکشن کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج سے وہ سیاست سے بالکل علیحدہ رہیں گے جو آئین کی عین روح کے مطابق ہے، تو ہمیں میرے خیال سے اس اسپرٹ کو سب کو مل کے انکریج کرنا چاہیے، اور بلکہ اپنے درمیان میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس کلچر کو اور زیادہ پروموٹ کریں گے، اور اپنی جو سیاسی لڑائی ہیں، جو نظریات کی لڑائی ہیں، وہ عوام کے جو یہاں پہ ارینا کے اندر، پبلک ارینا کے اندر ہم ان کو کنٹیسٹ کریں گے، اور یہاں پہ مطلب بالکل اننیسیسری طور کے اوپر کسی اور کو سیاست کے اندر کھینچنے کی کوشش نہیں کریں گے، ان کو اپنا کام کرنے دیں گے، اور ہم اپنا سارا کا سارا دھیان
جو کسی بھی حکومت کی ترجیح ہونا چاہیے تھا عوام کی خوشحالی اور ریاست اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا، میں جو ہے وہ ذرا تحریک انصاف سے بھی موقف جو ہے وہ جانیں گے. میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر یہ تعیناتی کے معاملے کو پولیٹیکل اور کنٹروورشل جو ہے وہ کیا کوئی بنا رہا ہے، اور اگر بنا رہا ہے تو کیوں بنا رہا ہے اور کون بنا رہا ہے، اس پر گفتگو جاری ہے. کہ میں ایک بریک کے بعد آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے جو علی پرویز ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی یہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو تعیناتی کا جو سارا پروسیس ہے فوجی سربراہ کی، اس کو خان صاحب پچھلے جو 10-12 دن سے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، اپنے جلسوں میں جو باتیں کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل اور کنٹروورشل جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپریشن یا یہ جو رائے ہے یہ کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا خیال ہے کہ اس کو ایک تاریخی پیرائے میں اگر آپ دیکھیں، اس کا ایک تناظر ہے. عمران خان کے بیانات جتنے بھی ہیں وہ ایک تاریخ کے پیرائے میں، اور اس کا ایک پوری جسے کہتے ہیں ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو ان کا ایک بہت بڑا بیانیہ تھا افواج پاکستان کے خلاف. پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ ایک بہت بڑی سازش جو تھی ڈان لیگز کی اور میمو گیٹ کی سازشوں میں یہ لوگ ملوث رہے. پھر یہ جو ہے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے جنرل اسد درانی کی بڑا مشہور زمانہ کیس ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرائی اور پیسے انہوں نے آئی ایس آئی سے لیے. اسی طرح اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جنرل جہانگیر کرامت اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف، ایک پوری ہسٹری ہے ان کی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بیان دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کوئی آج کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ جس طرح کل انہوں نے دیکھے نا ریزولوشن پاس کی اسمبلی میں، ابھی دیکھیں یہ جو ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے ان کو سیاست میں لے کے آنے کا. یہ ہم نے نہیں بولا، یہ لوگ بولتے ہیں. میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا کہ کل کی جو انہوں نے ریزولوشن پاس کی اس میں یہ کہتے کہ ہم تمام ان لوگوں کو بالشمول نواز شریف کو کنڈیم کرتے ہیں جس طرح انہوں نے افواج پاکستان کو نشانہ بنایا ماضی قریب میں اور اس سے پہلے، اور ان کی بیٹی کو بھی، اور ہم سارے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر تو سمجھ آتی تھی کہ جی یہ لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے وہ آگے ہیں، رائے راست پہ آگے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ اس کو کمزور نہیں کریں گے. یہ جا کے ابھی دیکھیں برکت دت نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف جا کے کھٹمانڈو میں ملا ہے مودی کے ساتھ اور فوج کے خلاف وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ میری فوج میرے خلاف ہے. اچھا پھر جو ہے ان کا اگر آپ دیکھیں مقاصد دیکھیں، ابھی جب یہ تمام رجیم چینج ہوا ہے اس میں ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا ذات کا مفاد، کیسز ختم کرنا. 1100 ارب روپے کے کیسز انہوں نے ختم کیے. شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی، حمزہ پہ فرد جرم عائد ہو رہی تھی، اور آل آف اے سڈن پورا پیرایا چینج ہو جاتا ہے اور وہ لوگ ایک وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اپوائنٹمنٹ والا ایشو ہے اس کے اوپر اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب اس پہ اپنا گول پوسٹ جو ہے وہ مسلسل چینج کریں. مثال کے طور پر پہلے انہوں نے بات کی ایک دفعہ ایکسٹینشن کی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہماری پالیسی دیکھو اور انتظار کرو کی ہے. پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ یہ تعیناتی کر رہا ہے. اور پھر ابھی آج انہوں نے بات کی ہے کہ یہ تو اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو کیا تحریک انصاف اس پر اپنا گول پوسٹ بار بار تبدیل نہیں کر رہی؟ نہیں، کنسسٹنٹ بیان. یہ دیکھیں انہوں نے کہا، یہ میرا خیال ہے میرے پروگرام میں پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی، انہوں نے کہا فیصلہ آباد میں کہ میرٹ ہونا چاہیے. ابھی پاکستان آرمی کے جتنے بھی افسران ہیں، یہ پاکستان آرمی بہت ڈسپلنڈ آرمی ہے، دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے. وہاں پہ میرٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک کیویٹ چھوڑا ہوا ہے، اور یہ کیویٹ یہ ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. دنیا بھر میں سینیورٹی از دی میرٹ، کہ جو سب سے اوپر ہے، جو سپریم کورٹ کا بھی طریقہ کار ہے. تو انہوں نے کہا جو سینیورٹی میں آ رہا ہے میرٹ پہ آپ اس کو لگا دیں. یہ میرٹ کی بات ہوگی. پھر دوسری بات انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی،
اپوائنٹنگ اتھارٹی کے بارے میں بتا دیا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کانسپریسی کے تھرو ایک رجیم چینج کے تھرو ایک گورنمنٹ آئی ہے تو اپوائنٹنگ اتھارٹی لیجٹ نہیں ہے. یہ دوسرا بیانیہ ہمارا آ گیا. تو کنسسٹنٹ پوزیشنز ہیں اس میں ہماری. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو اکٹھا دیکھیں کیونکہ اپوزیشن جو گورنمنٹ کا کام ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ ان کو کانٹروورسی کریٹ کرے. عمران خان کی جی دو پوزیشنز ہیں بڑی 26 سال سے کنسسٹنٹ پوزیشن ہے. وہ مضبوط ادارے چاہتے ہیں بشمول افواج پاکستان اور وہ کرپشن فری پاکستان دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ کنسسٹنٹ ان کے ہیں اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. یہ تین چیزیں اگر آپ 1996 میں پارٹی بنی ہے اس سے لے کے 2022 تک عمران خان کنسسٹنٹ ہے اس پوزیشن کے اوپر. there is no change. اچھا ٹھیک ہے. علی پرویز ملک صاحب ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کی پوزیشن اس معاملے کے اوپر بڑی کنسسٹنٹ ہے اور وہ اس معاملے کو جو دیکھتے ہیں اس کے اندر ان کی کوئی چینج اس کے اندر نہیں آئی ہے. رحمان صاحب گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں, اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں, مگر کاش وہ آپ کے پروگرام کے اندر پورا سچ بولیں. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے اپنی روانی کے اندر رجیم چینج کی ایک دفعہ پھر بات کی تو ذرا کہیے گا کہ اگلی دفعہ ہمیں بتا دیں کہ عمران خان صاحب تو امریکہ کے اوپر یو ٹرن لے چکے ہوئے, ان کی رجیم چینج کی کس نے, ذرا اب تو بتا دینا آج کل ان کا کیا مزاج اور ان کی بات چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جی اس کے اندر یہ ایک اپنی ریلیکسیشن چور دروازہ چھوڑ گئے ہیں کہ یہاں پہ تعیناتی کے اندر پک اینڈ چوز کی ان کے پاس گنجائش موجود ہے. تو ان سے پوچھیں کہ جب انہوں نے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کو پیرنٹ کیا تھا کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو میدان میں نہیں لے کے آئی تھی؟ میری حکومت میری جماعت نے تو اس کو بالکل سپورٹ کیا, پر اس کے اندر لکھ دیتے نا کہ جو سینئر موسٹ جرنیل ہوگا وہ آٹومیٹکلی چیف آف آرمی سٹاف بن جائے گا. نہیں لکھا نا, کیونکہ ایگزیکٹو کو یہ ڈسکریشن دے کے دینا چھوڑ کے دے کے جانا چاہتے تھے. تو اب آ کے یہاں پہ مگرمچھ کے آنسو بہانا کہ اگر آپ کو کسی ایک کے اوپر اعتراض ہے یا کسی دوسرے پہ اعتراض ہے تو یہ ان کی بات کوئی ہضم نہیں کرے گا. انہوں نے پھر بات کی کہ جی پی ڈی ایم کے بیانیے کی ہمیں سمجھ نہیں آتی, یہ فوج کے خلاف بولتے رہے. ان کو تو اس چیز کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آئین کی بالادستی کے اندر اور فوج کی صفوں کے اندر بغاوت کی ترغیب کروانے کے لیے اپنے گھر کا پی ٹی سی ایل نمبر دے دینے کے درمیان کیا فرق ہے. کاش یہ فرق آپ کے پروگرام پہ کر سکتے اور اس کے بارے میں بات کر سکتے تو میں کہتا یہ ریاست کے وفادار ہیں, یہ اپنی حکومت اور اپنی جماعت کے ساتھ تو یقیناً ہوں گے کیونکہ یہ انہی کا بیانیہ اور ان ریاستی امور کے اوپر اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے سیگمنٹ میں کہا یہ غیر مناسب ہے. اب ایک بات اور ایک رمانڈنگ اور بات رہ گئی ان کو جو ریزولوشن کے اوپر جی اچھا چلے آپ دیکھیں میری ایک پہلے بات سنیں نا, پہلے جو انہوں نے ریزولوشن کے اوپر گفتگو کی تو اس کے اوپر تو ان سے پوچھیں کیا ریزولوشن میری جماعت نے کی تھی؟ وہ انہی کے ایک ایم این اے نے جو ان کے کہنے کے مطابق جس نے استعفیٰ نہیں دیا, کیونکہ یہ ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, کبھی یہ استعفیٰ دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے, کبھی اسپیکر کے آگے پیش ہوتے ہیں کبھی نہیں پیش ہوتے. تو انہی کے ایک ایم این اے صاحب ہیں ملتان سے ڈاہر صاحب, انہوں نے وہ ریزولوشن وہاں پہ ٹیبل کی تھی. تو اگر وہاں پہ جن لوگوں نے فوج کے خلاف بات کی, جنہوں نے بغاوت کی ترغیب کی, ان کے نام لکھوا کے معافی اور ان کی کنڈمنیشن لکھوانا چاہتے ہیں, مذمت لکھوانا چاہتے ہیں, تو ڈاہر صاحب سے بات کریں, مجھے کہنے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ علی پرویز ملک صاحب آئیڈیلی کیا حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ یہ ایسے ماحول میں تعیناتی ہو جب یہ تعیناتی کو تعیناتی سمجھا جائے اور یہ کنٹروورسی نہ بنے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, میں نے آپ سے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ ڈار صاحب کا جو ایفرٹ ہے وہ یہی تفریق کرنے کے لیے ہے کہ ہم ریاستی امور کو, ریاستی مفادات کو اپنی جو چھوٹی سیاست ہے اس سے علیحدہ کر دیں. اور اس ماحول کے اندر جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ ڈسپلنڈ فورس ہے اور یہ جو تعیناتی ہے ٹاپ موسٹ جو 4-5 لوگ ہوں گے ان کے درمیان میں سے ہو سکتی ہے, تو بتائیں تو صحیح ان کو کس کے ساتھ اختلاف ہے, تو کیوں کنٹروورشل بناتے ہیں؟ اگر ہم ان 5-6 کے بیونڈ کسی کو جا کے بناتے ہیں تو پھر گلا بنتا ہے نا. تو آج وہاں پہ آئین کے مطابق شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی موجود ہے, تو کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ پوائنٹ کر دیں؟ وہ نہ مجھے بنا رہے ہیں, نہ درانی صاحب کو بنا رہے ہیں, نہ آپ کو چیف بنا رہے ہیں, تو خام خواہ اننیسیسری یہاں پہ کنٹروورسی نہ جنریٹ کریں. اچھا میں اب دو چیزیں درانی صاحب, ایک تو پرنسپل جو وہ علی پرویز ملک صاحب جس پہ فوکس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی کا پرنسپل ہے جو اس میں جو ہے وہ چلتا ہے. آپ کا ٹائم آیا تو آپ نے اگر قانون میں بھی ترمیم کرنی پڑی تو کر کے ایکسٹینشن کی, کیونکہ یہ آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی تھی, آپ کا اس وقت جو ہے وہ اس پر اختیار تھا. ایک تو کیا یہ پرنسپل جو ہے وہ نون لیگ کی باری جو ہے وہ یہ لاگو نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا
کہ جو ریاستی امور اور سیاسی امور کی جو بحث ہے، کیا اس میں کوئی لکیر کھینچی جا سکتی ہے کہ یہ ریاستی امور ہیں، یہ سیاسی امور ہیں، سیاسی امور پہ سیاست چلتی رہے، اور ظاہری بات ہے یہ اپوائنٹمنٹ امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے تو یہ ریاستی امور میں شمار ہو؟ دیکھیں ملک صاحب جو ہے وہ اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، لیکن ملک صاحب جو ہے آیا اپنے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو کنڈیم کریں گے یہ کہ جو انہوں نے افواج پاکستان کے اوپر ہرزہ سرائی کی ہے؟ انہوں نے، ہم نے تو آج تک نہیں کی ہے، ہم نے تو آج تک بھی نہیں بولا. ہاں ہماری گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر رہی ہے، لیکن ہم نے کسی کو بھی برا بلا نہیں کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گفتگو تھی جو کہ پچھلی امینڈمنٹ تھی وہ ایکسٹینشن کے اوپر تھی. ہاں ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ تعین ہو جانا چاہیے تھا. ایک کیویٹ رہ گیا ہے، اس کیویٹ کو فل کر دینا چاہیے تھا کہ ونس فار آل یہ ڈسکشن ہی ختم ہو جائے، تاکہ یہ ادارہ ایک دفعہ، کیونکہ ان کا جو پلان ہے نا جی، جو ملک صاحب کی پارٹی کا پلان ہے، وہ کہتے ہیں اس کو پنجاب پولیس بنا دو، کیونکہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کے، امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سازشیں کرتے تھے اور اسی طرح اس کو لے کے پنجاب پولیس ان کا تو آپ کے انڈر ہے سر. ہاں جی اس کی مثال آپ دے رہے ہیں لیکن وہ ہے آپ کے انڈر. چلیں یہ سندھ پولیس کر اور ایف آئی آر پھر بھی نہیں ہو رہی، پنجاب بہتر ہوگی یہ سندھ پولیس کر دیتے. تو سندھ پولیس کو بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک جو ہے سٹینڈرڈ پوزیشن ہے 1999 کے بعد، وہ یہ بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. وہ جو بدلہ ہے وہ ابھی تک سیٹل ان کا نہیں ہوگا. ہم نے کبھی بھی ڈان لیکس میں ملوث نہیں تھے، نہ ہی ہم نے میمو گیٹ کیا، نہ ہی ہم دشمن کے ملک کے صدر کے پاس جا کے اپنے فوج کی شکایتیں لگانے کے لیے گئے. یہ تو ان کی ایک سٹینڈرڈ پاسچرنگ ہے جس کی وجہ سے عمران خان پروٹیکٹ کر رہا ہے ادارے کو. اس نے تو کبھی بھی نہیں کہا. وہ تو یو این میں بھی جا کے عمران خان کھڑا رہا، اس نے کہا کہ بہترین افواج اور آئی ایس آئی ہے ہماری. وہ یو ایس آئی پی پی میں جا کے کھڑا، وہ او آئی سی میں جا کے کھڑا ہو کے اس نے کہا بہترین افواج ہماری اور بہترین آئی ایس آئی ہے. اور بڑے کریٹیکل ٹائم پہ عمران خان نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہوا ہے، اور وہ کھڑے بھی اور آج بھی کھڑے ہیں کیونکہ وہ مضبوط اداروں میں بلیو کرتے ہیں. آتا کہاں پہ آتا ہے نیت کا فطور، جو ان کے نیت میں جو ہے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. پبلک انٹرسٹ میں تو ان کا کام ہے نہیں ہے نا. وہ تو عوام نے بھی دیکھ لیا ہے. وہ جو ہے پبلک اس وقت سارے کی ساری عمران خان کے پیچھے کیوں کھڑی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے کھڑا ہے. یہ لوگ ذات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی پروٹیکشن آف دی انسٹیٹیوشن بالکل ہونا چاہیے. افواج پاکستان کے اوپر سر یہ ایگزیکٹو اتھارٹی والے پرنسپل کا کیا کریں؟ اور مطلب آپ کہتے ہیں کہ اصول سینیورٹی ہو جانا چاہیے، اور آج جو خان صاحب کی بھی شاید گفتگو میں یہی بات تھی، لیکن ان کا تو موقف یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی والا پرنسپل ہے، یہی چلنا چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اب ڈسکنٹینیو کر دینا چاہیے؟ دیکھیں رمانی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی اور دنیا بھر میں یہی ایک رواج لاگو ہے، جس کی وجہ سے یہی طریقہ کار ہے. آپ نے کوئی نہ کوئی تعین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں نا ملٹرائزیشن آف پالیٹکس ہے. اس ٹرم از ملٹرائزیشن آف پالیٹکس. جب پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا تو انفرنجمنٹ آف دی پولیٹیکل فورسز ہونا شروع ہو گئی. اچھا وہ بھی ان کو اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں. نو ٹائم ہیز کم جہاں پہ اسپیڈ کو اسپیڈ کہا جائے. وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، آپ لوگ جو آپ کا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق کریں. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس اختیار صرف ایک ہے، وہ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف لگانا. اس سے نیچے جو پروموشنز ہیں نا وہ ساری چیف کے اختیار ہے. اس میں کوئی بندہ بھی اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. ایون اے 4 اسٹار بھی اگر کوئی پروموٹ ہو رہا ہے، ناٹ دی چیف. آئین سیز چیف آف دی آرمی اسٹاف does not say even 4 star is the prerogative of the chief. وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف لگائے گا. لیکن یہاں پہ آپ اس کو اگر ایک جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کو ڈٹرمن کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بحث ونس فار آل ختم ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یہ جو مارچ والا معاملہ ہے اب اسلام آباد پنڈی کی حدود میں آج داخل ہو گیا ہے. اس سے آگے یہ مارچ کدھر جائے گا؟ ایک بریک کے بعد. ایک بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی تعیناتی کے حوالے سے، لیکن دوسرا جو ایشو جس پر آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے وہ لانگ مارچ والا ہے. میں دورانی صاحب یہ لانگ مارچ اب پنڈی تو پہنچ گیا ہے. کل سنا ہے اعلان کرنے والے ہیں خان صاحب، وہ خود بھی پنڈی آنے کا اعلان کریں، لیکن اس کے آگے کیا ہے؟ یہ لانگ مارچ پنڈی سے پھر کدھر جائے گا سر؟
سر دیکھیں، پہلے تو یہ کل انشاءاللہ پنڈی تک پہنچے گا، اس کے بعد پھر لائے عمل جو ہے عمران خان صاحب کل دیں گے، پھر اس کے بعد جب پنڈی پہنچ جائیں گے اس کے بعد اس کا اگلا لائے عمل ہوگا، کیونکہ نیچرلی پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کی تاریخی گیدرنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی۔ وہ خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ابھی تک انہوں نے ہم سے ڈسکس نہیں کیا جائے۔ اچھا، مگر یہ مارچ ہی رہے گا، کوئی دھرنا ہوگا، یہ بہت سارے سوالات ہیں، تو اور یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات ہیں، تو اس کا جواب سر کل مل جائے گا ان سارے سوالوں کا؟ سر دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب چیزوں میں سرپرائز ایلیمنٹ جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر سارے سوالوں کے جواب مل جائیں تو سرپرائز ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے، سرپرائز ایلیمنٹ رہے گا، آخر دم تک رہے گا، اور وہ جو ہمارا جمہوری حق ہے اور آئین کے میں رہتے ہوئے جو ہمارا حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور اس میں جو آپشن ہے وہ ساری ایکسرسائز کی جائیں گی۔ اور دو کیسز ہیں جو اس وقت عدالت دورانی صاحب سن رہی ہے، ایک توہین عدالت والا کیس ہے جس کی آج بھی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی اور 1 ہفتے کا وقت دیا ہے، اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے جہاں پر آپ کی وہ NOC والی درخواست ہے اسلام آباد میں جلسے کی۔ آپ کو لگتا ہے ان عدالتی فیصلوں سے جو ہے وہ اس پر مارچ پر، ٹائمنگ پر، اس کا فارمیٹ آگے کیا ہوگا، کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، دونوں عدالتوں نے کہا کہ جمہوری حق ہے اور اس کے جو پیرامیٹر ڈیفائن ہیں آئین کے مطابق اس میں انہوں نے کہا کہ رہیں گے، اور ہم پہلے بھی رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ جب بھی ہوا نا، یہ ریاکشن ہوتا ہے ہمیشہ جب حکومت اپنا طاقت کا استعمال کرتی ہے، اور نون لیگ کا جو ایک بڑا زبردست وتیرہ ہے کہ وہ ریاستی طاقت کو بڑی بے دریغ طریقے سے استعمال کرتی ہے اپنے شہریوں کے اوپر، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو یا وہ 25 مئی ہو، تو اس بے دریغ استعمال کے ریاکشن میں پبلک ریاکشن آتا ہے۔ ادروائز ہم نے جتنی بھی جدوجہد کی ہے وہ پرامن رہی ہے، اور ہم آئین کے دائرہ کار میں رہے ہوئے ہیں، اور آئین ہمیں اس چیز کا تحفظ دیتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں، اور وہ پروٹیسٹ رہے گا آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ اس میں میرا خیال ہے عدالت نہیں بھی کہے گی تو ہم اس میں رہیں گے، لیکن اگر انہوں نے اگر ریاستی جبر اختیار کریں گے تو لیکن پبلک تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، پبلک ریاکشن آتا ہے۔ اور رہا جو اس وقت سپریم کورٹ میں، کیا گورنمنٹ کے لیے کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے کل جو اعلان ہو، یا اس کے آگے جو PTI کا جو لانگ مارچ ہے اس کی حکمت عملی ہو؟ اچھا رحمان بھائی، اس سے پہلے نا میرے جو قابل احترام بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کی سیاسی صحت کے بارے میں مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جب اپنی مثال پیچھے پنجاب پولیس سے سندھ پولیس کے اندر بدلی نا، تو انہوں نے شہنشاہ بنی گالا کے بالکل مزاج کے مخالف انہوں نے گفتگو کی، کیونکہ ہمیں تو وہ پچھلے 4-5 دن سے یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس تو بہت خراب ہے، وہ ان کے وزیر اعلیٰ کی مرضی سے FIR بھی نہیں کاٹتی، تو اب یہ انہوں نے کیا کہہ دیا اس کا، تو میرے خیال سے ان کو خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ آئین کی بالادستی کی جب جدوجہد کر رہے تھے تو لوگوں کے نام لیتے تھے، اگر آئین کی خلاف ورزی کوئی بھی کرے گا بالکل اس کو ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ پر میرا بھائی مجھے یہ بھی تو بتا دے نا، میر جعفر کون تھا، میر صادق کون تھا، جانور کون تھا جس کو جب یہ نیوٹرل کہہ کے طنز کرتے تھے؟ کیا یہ کوئی خیالی دنیا کے اندر لوگ تھے، تصورات تھے جن کے بارے میں یہ گفتگو کرتے تھے؟ آج آ کے ایگزیکٹو اتھارٹی اور یہ جو سینیورٹی کا پرنسپل طے کرنا چاہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے گربان میں دیکھیں جنہوں نے 4 سال وسیم اکرم پلس کے ذمہ پنجاب کو باندھی رکھا، بزدار کیا سینیورٹی کے اوپر آیا تھا، کیا میرٹ کے اوپر آیا تھا؟ تو ان کو جب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، انہوں نے اپنی سیاسی منطق کے مطابق، کیونکہ دونوں جو طریقہ کار ہیں ان کے اندر دانش اور منطق موجود ہے، انہوں نے طے کر لیا آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کے اندر کہ جی ایگزیکٹو کے پاس یہ ڈسکریشن ہونی چاہیے، تو آپ انتظار کریں اپنی باری کا۔ آج تو جو بھی وزیر اعظم میں وقت ہے اس کے پاس قانون اور آئین کے مطابق یہ اتھارٹی ہے، وہ ایکسرسائز کر لے گا۔ اب آ جائیں لانگ مارچ کے اوپر۔ جی اب مارچ کے اوپر دیکھیں، میں تو پریشان ہو رہا تھا کہ یہ گفتگو پتہ نہیں کون سی دنیا کی کر رہے ہیں، کون سی مملکت کی کر رہے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ جب یہ اپنے کزن کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے اسلام آباد کے اندر پہلی دفعہ یلغار کی تھی تو کیا منظر تھے یہاں پہ ڈی چوک کے اندر؟ کیا ہم بھول گئے پارلیمنٹ ہاؤس کی کیا صورتحال تھی؟ کیا ہم بھول گئے کہ سپریم کورٹ کے جنگلوں کے اوپر لوگوں کے کپڑے یہاں پہ ٹنگے ہوئے تھے؟ کیا ہم بھول گئے کہ PTV کے اندر کیا ہوا تھا؟ کیا ہم بھول گئے کہ 2 قبریں ہوں گی جس کے اندر کسی نہ کسی کو ہم دفن کریں گے؟
OASP OAIG, उसके बाद अभी जो 25 मई का जहां पे ये जो यलगार हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यहां पे जो मेट्रो स्टेशनों को आग लगाई गई, दरख्तों को आग लगाई गई, ये किसी और मुल्क में हुआ था? तो खुदा के लिए आइन का मजाक मत उड़ाएं। बिल्कुल हम इस चीज का एहतराम करते हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है। सरप्राइज या परेशानी नहीं है कि उन दिनों में, जिन दिनों में आप कोई सरप्राइज नहीं है रहमान साहब, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि कोई सरप्राइज नहीं है। चंद चीजें होती हैं, नहीं देखिए मेरी अर्ज सुने, कई चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन निगोशिएबल होती हैं। रियासत के मफादात के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता। आइन के मुताबिक इनको जो ग्राउंड बताई जाएगी, कानून के मुताबिक जो ग्राउंड बताई जाएगी, वहां पे आके ये 1 साल धरना दें, हम इनका एहतराम करेंगे, इनको खाना भी मुहैया करेंगे। अगर इन्होंने रेड जोन को ब्रीच करने की कोशिश की, जहां पे डिप्लोमेट्स बसते हैं, जहां पे रियासत की अपनी इमलाक मौजूद है, तो रियासत अपना दिफा भरपूर अंदाज में करेगी और इनको समझ आ जाएगी ये जो यलगार के साथ यहां पे ये जो खाना जंगी प्रमोट करना चाह रहे हैं ना, इसका नतीजा क्या होगा। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो ये जो डेडलॉक अभी भी है इस वक्त, और इस डेडलॉक से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो मुलाकात का बार बार आज प्रोग्राम में जिक्र होता रहा, डार साहब की और सदर मुमलिकत की, तो ये को बात अल्लाह करे जी बेटर सेंस प्रिवेल्स। ब्रेक के बाद सर उसी सेंस का पूछते हैं ना दुरानी साहब से। मैं एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये डेडलॉक अगर चलता है तो आप लोग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं, क्या इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए रहमान भाई, एक तो पहले पिछले जो है उन्होंने, मेरे भाई मलिक साहब ने कहा कि जी हमने ये गैर आइनी काम किया। ये अवाम को बताना भूल गए कि इन्होंने 79 लोगों 14 लोगों को शहीद किया हुआ है मॉडल टाउन में। 100 से शायद लोग जख्मी हुए थे उस वक्त मार्च में जब वो आए थे, पैट वाले जब आए, पाकिस्तान अवामी तहरीक जब आए। 25 मई में इन्होंने तकरीबन 6,500 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए। औरतों और बच्चों को इन्होंने हरासा किया, मार पीट की, लोगों के घरों में घुसे और उन्होंने उनके साथ जुल्म ज्यादती और बर्बरियत की है। ऐसा नहीं हुआ कि जी हम जो है अच्छा। उसके बाद इन्होंने ये खैबर पख्तूनख्वा स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर इन्होंने कांचे फेंकी हुई थी लुक डाल के, ताकि लोगों के पैर कट जाए। ये तो तारीख में कभी भी नहीं हुआ। ये इनका वतीरा है जो ये काम करते हैं, और ये जो है सियासत में ये रियासती जबर इस्तेमाल करते हैं, रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये पस मंज़र अवाम को बताना बड़ा ज़रूरी है कि हमेशा इन लोगों ने जुल्म किया अवाम के ऊपर, क्योंकि ये आमरीत की गोद में आगे आए, उन्होंने सियासी जदोजहद इस तरह की नहीं हुई। रही डेडलॉक की, बड़ा सिंपल से निकलने का रास्ता को बताएं, आपकी नजर में सिंपल सा पॉइंट है जी। देखिए यार, ये पोलराइज्ड पोजीशन है। आप कहते हैं इलेक्शन कराएं, वो कहते हैं इलेक्शन नहीं कराने, लेकिन आगे होना क्या है सर? क्या इसके अंदर जो है वो बात हो सकती है, गुंजाइश है कोई? देखिए तमाम अखबारात अगर आप देखें उसमें लिखा हुआ है कि इस वक्त डिफॉल्ट जो है वो आपके 85% चांसेस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ दिस कंट्री है। ये जब आए, जब इन्होंने कहा हम दूध और शहद की नहरें बहाएंगे, कोई 3-4 इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, महंगाई होगी इमरान खान के दौर में, और मीडिया भी बता रहा था कि जी बहुत महंगाई हो गई है। जिस तरह इन्होंने गरीब की कमर तोड़ी है और 2 टाइम की रोटी इन्होंने ली है, और गैस का भी इस वक्त बुरहान शुरू हो गया है पाकिस्तान में बुरी तरीके से, बिजली लोग बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। इस वक्त मुल्क जो है क्राइसिस सिचुएशन में है। हम जो है मेन स्ट्रीम पे गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं जो इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन। और इमरान खान साहब ने कल भी अपनी तकरीर में और आज भी ये फरमाया है कि एक वाहिद हल है अर्ली इंतखाबात। आप जल्द अज जल्द शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कर दें, इसमें कोई डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जमहूरी अमल है, और उस जमहूरी अमल में हम डिमांड कर रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन ही मुल्क के फायदे में है, और तमाम इस मुल्क के फायदे में और तमाम जमहूरी कुव्वतों के फायदे में है। लेकिन ये एक जिद बना के बैठे हुए कि नहीं जी हमने तो इलेक्शन देना नहीं है। अच्छा, क्योंकि अली मलिक साहब ने पूरा किया हुआ था, अली पहला सेगमेंट पूरा किया हुआ था, तो अभी हक बनता है कि ये सेगमेंट में मैं बात करूं। अली मलिक साहब जो है वो वॉलंटियरली विड्रॉ कर लें। मैंने आपका वैसे ही उधार देना है, आप लेने मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया। जस्ट ऑन द लाइटर नोट चलें दोनों बात कर लें, मगर मैं उनसे कंक्लूडिंग कमेंट जो है वो जरूर लूंगा। आप बात पूरी कर लीजिए। जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कोई मिडिल ग्राउंड ऐसा है? देखिए ये पोलराइज्ड पोजीशंस हैं, इलेक्शन और नो इलेक्शन।
क्या इन दोनों के दरमियान में भी दुरानी साहब कोई रास्ता है हमारे पास? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें ना, डेट अनाउंस कर दें और उसके बाद गुफ्तगू हो जाएगी। एक डेट अनाउंस कर दें, अभी इलेक्शन जो है कि जी हम इस वक्त इंतखाबात का कोई एक जो एक बता रहे हैं ना जी अगस्त में होगा, फिर 3 महीने की गवर्नमेंट होगी, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि अगर आप सीरियस सोच रखें तो। अगर इसी तरह ही करना है तो फिर पोजीशन है। चले, मेरे पास 1 मिनट है, जरा दे दें फिर अली परवेज मलिक साहब को, क्योंकि ये आपका उधार है तो मैं आपसे लेकर उनको दे रहा हूँ। तो 1 और 1 2 मिनट हो गए इनके पास अभी। अच्छा जी, अली परवेज मलिक साहब, देखिए इन पोलराइज्ड पोजीशंस में दरमियानी रास्ता मुझे बताइए। उनकी एक सजेशन है, उन्होंने कहा कि अनाउंसमेंट जो है वो की जा सकती है। हाँ, अच्छा, उससे पहले गुजारिश इतनी सी है कि मैं अपने भाई की ये याद दहानी करा दूं कि जिस सानिया की तरफ, मैं उसको सानिया कह रहा हूं, मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ था, इनसे गुजारिश करूंगा, ये पिछले 4 साल से हुकूमत के अंदर मौजूद है और जहां पे ये वाकया हुआ था आज भी इनकी वहां पे हुकूमत मौजूद है। तो क्यों नहीं जो किरदार इसके अंदर इन्वॉल्व थे, अगर ये जुडिशल कमीशन से इनकी तसल्ली नहीं है तो उनको क्यों नहीं बेनकाब करते, उनको क्यों सजाएं नहीं दिलवाते, क्यों चुप करके सत्तू पी के सोए हुए हैं? तो अगर आके यहां पे मगरमच्छ के आंसू बहाने हैं, इसके से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बताएं अगर वहां पे कोई एक्सेस हुई थी, किसने की थी और इन्होंने उनको सजाएं दिलवाने के लिए क्या किया? अब जो बात की कि आपने पोलराइज्ड पोजीशन है, मैं तो आपसे पहले कह चुका हुआ हूं, एक एक कदम हम सब पीछे लेंगे तो आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, वरना खुदा ना खास्ता कोई हादसा ही होगा यहां से। ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया। अली परवेज साहब मेरे साथ मौजूद थे, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।